सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान में कलअदम तहरीके तालिबान TTP की दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। हालिया महीनों में दर्जनों हमले हुए हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस समेत सैकड़ों अफराद निशाना बने। ये दहशतगर्द तंजीम अब पाकिस्तान के साथ साथ आलमी अमन के लिए भी ख़तरा बन गई है। जी हाँ, अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस रिपोर्ट में TTP को अमेरिका के लिए मुस्तकबिल का मुमकिन खतरा करार दिया गया है। इस बढ़ते हुए ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान और अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। जून में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग पर भी इत्तफाक किया गया, जिस पर दोनों ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। TTP कितना बड़ा ख़तरा है और पाक अमरीका ताउन इसकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कितना मौसर साबित हो सकता है। मुख्तलिफ मामलात पर हम तज्जिया लेते हैं। तशामुल हक साहब और साथ ही साथ ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम कहेंगे। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तो मुसलसल हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को TTP के रोल के हवाले से और अफगानिस्तान सोहेल का किस तरह से इसमें इस्तेमाल हो रहा था, इस हवाले से आगाह भी करता रहा और वॉर्न भी करता रहा। लेकिन हम ये देख रहे थे कि रीजनल और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो सिर्फ इसको पाकिस्तान के लिए ख़तरा समझते थे। लेकिन अब ये जो 18 इंटेलिजेंस अमरीकी एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब अमेरिका के लिए भी ये ख़तरा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं इस बढ़ते हुए ख़तरे के पेश नज़र आने वाले दिनों में ये जो अभी हमने एक हाई लेवल इंगेजमेंट मीटिंग भी हुई है मोहसिन नकवी साहब की नेटली बेकर के साथ, कितनी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है? पाक अमरीका ताउन जो है उसके इम्कानात कितने रोशन हो चुके हैं दहशतगर्दी को लेते हुए? देखिए, हम ना बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाकिस्तान एक अरसे के साथ आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इस रीजन में TTP, दाइश, खुरासान भी और अब तो अलकायदा भी शामिल हो गए हैं बीच में, कि ये आपस में मिलकर किस तरह पाकिस्तान के लिए थ्रेट बने हुए हैं। और अब तो जिस तरह आप बता रही हैं, और यूनाइटेड नेशन की एक साथ ही एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई, वो भी कहती है कि यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा है, ग्लोबल थ्रेट है। और जिस तरीके से मैं हमेशा कहते रहें कि जी किस तरीके से पक्तिका, उसके बाद नूरस्तान, उन्नड़ और अल्लाह आपका भला करे नंगरहार में, खोस्त में इनकी जनाब सेंचुरीज़ हैं, सेफ हेवन हैं। अब अमेरिका अपना UN की रिपोर्ट भी बता रही है कि जी बाकी ये लोग वहाँ पे बैठे हैं, बाकायदा पैटर्नेज हासिल है अफ़गान तालिबान की इनको। अब दुनिया की जो है ना वो नज़रें और आंखें जो है ना अब खुलना शुरू हो गई हैं। और मैं तो इसे यूँ कहूँगा आमना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बहरहाल मैं आपको पहले इसके हवाले से बड़ी खबर देता हूँ। मेरी अभी एक बड़े सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, उन्होंने आमना मुझे बताया कि ये इस एजेंसीज़ की रिपोर्ट के पीछे अब क्या है। कह लेंगे असल मसला ये है कि पाकिस्तान के साथ दो तरह के ताउन पे भरपूर, वो कहते हैं पहले तो बस एक ऐसी एक मीटिंग हुआ करती थी, अब वो कहते हैं जी 2 लेवल पे बड़ी हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुआ करेंगी। एक तो जो जून में काउंटर टेररिज्म की मीटिंग वो हर साल एक पाकिस्तान में होती है, एक अमेरिका में होती है। अब वो कभी रेगुलरली नहीं होती, अब वो कहते हैं जी इसको रेगुलर बुनियादों पर करना है। और दूसरा सेंटकॉम वो जो बैठे हुए हैं अपने अल्लाह भला करे कतर में, अब उन्होंने कह रहे हैं कि जी इसको दायरे को बढ़ाया जाएगा। पहले पाकिस्तान की हद तक था, अब वो कह रहे हैं इसमें पूरा मिडल ईस्ट, इसमें अफ्रीका भी और यूरोप भी और अमेरिका भी शामिल होगा। और ये एक वो जिसको कहते हैं कि जी एक हमें सबके लिए एक मुसीबत बना हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या करना है। देखें, ये जो काउंटर टेररिज्म पे मुज़ाकरात होते हैं, इस पे तो आप देख लें स्टेट डिपार्टमेंट उधर से लीड करता है, हमारे यहाँ से फॉरेन ऑफिस लेवल पे बात होती है, सेंटकॉम आर्मी चीफ के साथ उनकी बातचीत होती है। अब ये कहा जा रहा है 3 बड़े बातें हैं जिन पर आमना उन्होंने कहा है कि जी एक तो पाकिस्तान में जिसके लिए हमने बहुत काम करना है, पुलिस की ट्रेनिंग की जाएगी दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें कोलैबोरेशन होगा। FIA की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद वो कह रहे हैं जी जजों की ट्रेनिंग होगी फॉरेंसिक के हवाले से, क्योंकि केसेस जाते हैं दहशतगर्दी के, लोग छूट के आ जाते हैं फॉरेंसिक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे। तो अब ये कह रहे हैं किस तरह इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल कोलैबोरेशन, इसको हम कितनी तेज़ी के साथ बढ़ा सकते हैं। और वे फॉरवर्ड ये है कि जी ये रॉबस्ट कोलैबोरेशन शुरू हो जाएगी। और फिर ये है कि पाकिस्तान जिस तरह इनको बार बार कहता रहा है कि जी हमारे लिए थ्रेट नहीं, रीजन के लिए थ्रेट है। अब देखें रशिया, ईरान, टर्की, अब इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया। और ये तो आपके खुरासान वाले, इन्होंने तो आपने देखा रशिया में भी धमाके किए, ईरान में भी किए, इसलिए वो भी अब कहते हैं कि जी वक्त आ गया कि बैठ के सोचें। अब देखिए सीरियस दबाव अब आएगा अफगान तालिबान के ऊपर, जो अभी तक जो है ना वो स्टेट ऑफ डिनाइल में बैठे हैं। तो भी कहते हैं जी पाकिस्तान उनके साथ बातचीत करे, तो तय हुआ है कि बातचीत नहीं की जाएगी। अब पाकिस्तान की बात क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी आमना सुनना शुरू हो गई है, बिल्कुल ऐसा ही। और जैसे आपने कहा जा रहा
ٹھیک، شاہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. جیسے احتشام صاحب ابھی کہہ بھی رہے تھے، یو این نے بھی ابھی جس طرح سے اتفاق کیا ہے کہ سب سے بڑی آؤٹ فٹ ہے ٹیررسٹ افغانستان میں ٹی ٹی پی، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جو حالیہ پاکستان نے 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر کے جو اٹیک کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو امریکہ کے حوالے کیا، وہاں سے تعریف آنا، اس کے بعد اب یہ نیٹلی بیکر جو امریکی ایمبیسڈر سے ملاقات ہونا، پھر اس کے بعد پاک یو ایس کوکس میٹنگ ہم دیکھ رہے ہیں 30 اپریل کو نیو یارک میں ہونے جا رہی ہے. تو یہ سارے ایونٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے کہ اب پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے یا بڑھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آمنہ، میرے خیال میں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ابھی تک ٹی ٹی پی کو جس طریقے سے فائنینس کیا جا رہا تھا وہ یہی لوگ کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آل آف اے سڈن میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کیسے انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹ دے دی، اخباروں میں چھپا ہے مختلف قسم کو، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب ایک جواد بنایا جا رہا ہے امریکہ کا افغانستان میں آنے کے لیے. بے شک پاکستان کے لیے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا دشمن ہے، اور ہمیشہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے تمام دنیا کے لیے خطرہ ہے، لیکن کوئی نہیں مان رہا تھا. اب آل آف سڈن جو ہے امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ماننا شروع کر دیا، تو یہ ایک اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اور جس طریقے سے کوآپریشن ہوگی وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ شاید امریکہ ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ پاکستان کو ڈچ ہی کرتے رہے. دوسرا، اس وقت اگر دیکھیں امریکہ جس طریقے سے ڈائریکٹلی افغانستان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو اس کا فوکس باگرام ایئر بیس میں دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا، وہاں اپنی پریزنس کو فیل کرنا. اور کچھ میرے ذرائع جو بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے یہ چھوٹی چھوٹی کوآپریشن اپنی جگہ پہ، لیکن میرے خیال میں وہ یہاں سے کوشش کریں گے کہ وہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں، ایون جو ہے یمن کو یہاں سے آپریشنلی جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں، وہاں سے اپنے آپریشنز لانچ کریں. باقی دیکھیں سینٹ کام اس تمام سینٹرل ایشین کمانڈ جو ہے تمام سینٹرل ایشیا اور پورے ریجن کو دیکھتا ہے، بہت بڑا ریجن ان کے پاس ہے، ان کی اپنی پالیسیز اس لحاظ سے ڈیزائن کی جاتی ہے. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک بائی چانس ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایشو ہوگا. لیکن جو کاؤنٹر چائنا پالیسی ہے امریکہ کی وہ پاکستان کے لیے ایک اور چیلنج کریٹ کرے گی. میرے خیال میں دیکھیں بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں اگر امریکہ دوبارہ یہاں پہ آتا ہے اور ایک نئی جنگ شروع کی جاتی ہے، کیونکہ آبویسلی پاک افغان کا جو خطہ ہے، پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر کا ریجن ہے، یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا آپریشنل بیس بنا ہوا ہے. لیکن یہ مشکلات تو افغانستان کے لیے زیادہ نہیں ہے شاہ صاحب، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان انگیجمنٹس کو دیکھتے ہوئے افغانستان اب اپنا رویہ بدلے گا اور سنجیدگی سے اقدامات کی جانب جائے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت افغان حکومت ڈائریکٹلی امریکنز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہے. دیکھیں انہوں نے خلیفہ سراج الدین حقانی کی سر کی قیمت جو ہے وہ امریکہ سے ختم کروا دی، اس کے بدلے انہوں نے ایک قیدی دے دیا. اس کے علاوہ اگر آپریشنل بیس وہ دیتے ہیں تو میرے خیال میں اب تو بلکہ آپ نے امیر متقی کی پریس کانفرنس اس دن دوحہ میں سنی، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے یہاں جھگڑا ہوتا رہا ہے لیکن ہم تمام دنیا کے ساتھ کام کریں گے، امریکہ کے ساتھ بھی. تو اس صورت میں مزید چیلنجز ہوں گے پاکستان کے. لیکن سب سے اہم کیا ہے؟ عام یہ کہ اس وقت آئی ایس کے، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی آر اے یہ ایک نیکسس کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا مین ہدف جو ہے اگر وہ چائنا ہے یا پاکستان ہے تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیسے مدد کرے گا پاکستان کی. دیکھیں یہ کافی گمبھیر صورتحال بنتی جا رہی ہے اس خطے کے اندر، اور ہمیں بڑا مائنوٹلی اسیس کرنا ہوگا. خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تو ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں گے. اگر لیں گے تو ڈکلیئرڈ آرگنائزیشن ہے، ٹیررسٹ، پاکستان کیوں جا کے ٹی ٹی پی کے خلاف اس کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ ایکشن لے؟ آئی ایس کے خلاف، داعش کے خلاف، بی آر اے، بی ایل اے کے خلاف پاکستان کو سٹرائک کرنی چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بشمول امریکہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں. دوسرا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، وہ کیوں افغانستان کو یہ کلیئر میسج نہیں دیتے کہ جو دہشت گرد ڈکلیئرڈ تنظیمیں ہیں جن میں بی آر اے بھی ہے، بی ایل اے بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، اور اب تو اگر یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ آ گئی ہے تو اب تو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس قسم کا کوآپریشن چاہیے؟ پاکستان کی کیپیبلٹی ہے، پاکستان کے پاس ایئر سٹرائک کی کیپیبلٹی ہے. اب تو ایک میسج دینا چاہیے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ میرے خیال میں صرف امریکہ نہیں بلکہ تمام برادری جو کہ اس وقت کہتی رہی ہے کہ وہ دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اسے پاکستان کی سپورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے. اور یہی وقت ہے میرے خیال میں پاکستان کو اب اپنے کارڈز بڑے کلیورلی کھیلنے ہوں گے اگر واقعی وہ ونس فار آل ٹی ٹی پی اور اس قسم کی دوسری دہشت گرد گروپوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ظاہر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس پہ بات کرنے کے لیے. احتشام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ایک چیز پہ بات کروں
جی اب اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اب وہ بوٹس آن گراؤنڈ کا زمانہ اب چلا گیا. وہ بگرام بیس پہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے, نہ ان کو ضرورت پڑے گی اس کھانے کی. اب تو ایک ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ ابھی دیکھا نا, جہاں سے بیٹھ کے ادھر سے جو ان کی ہے انٹیلیجنس ادارہ, وہاں سے بیٹھ کے ساری چیزیں کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہمارے حوالے سے بڑا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اصل بات یہ کہ جی کیوں پہلے ان کی حمایت کر رہا تھا, اب کیوں آ گیا؟ دیکھیں انٹرسٹ بدلتے رہتے ہیں ملکوں کے. اب ان کو جب لگ رہا ہے, ہیٹ پہنچ رہی ہے ان کو کہ جی یہ ٹی ٹی پی کس طرح خراسان کے ساتھ مل کے ہماری طرف آ رہا ہے, تو ان کو خیال آ رہا ہے کہ جی غلط ہو گیا, دوبارہ واپس جانا چاہیے. تو وہ یہ کام کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ بگرام میں جا کے ہم نے بیٹھنا تو بہانہ بنائیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں اس میں نظر آتی مجھے. ٹھیک جی شاہ صاحب کوئکلی ایڈ کر لیں, میں بریک کی جانے پڑ رہی ہوں. ڈیل یہی تھی جو ڈیل ہوئی ہے اس وقت افغانستان اور امریکہ کے درمیان, یہ بیس ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کل آپ کے بارڈرز کے اوپر کچھ دنوں کے بعد جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, میرے خیال میں وہ بڑی ویزیبل نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. طاہر شاہ شرادت موجود ہے, احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پاکستان اور رشیا کے درمیان بڑھتی ہوئی انگیجمنٹس, اس کے حوالے سے تجزیہ کریں گے. ویلکم بیک. پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے, جس کا مقصد اقتصادی اور تجارتی روابط کو مضبوط کرنا ہے. دونوں ممالک نے توانائی, تجارت اور صنعتی تعاون کے متعدد منصوبوں پر اتفاق کیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چین میں جاری کانفرنس کے دوران رشین فیڈریشن کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, جس میں دونوں ممالک نے خام تیل کی خریداری, تیل اور گیس کی تلاش اور پن بجلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی ہے. پاکستان اور رشیا کے درمیان کارگو ٹرین منصوبہ بھی زیر غور ہے. یہ منصوبہ ایران کے راستے شمال جنوب ٹرانسپورٹ کوریڈور کے تحت 31 مارچ 2025 کو شروع ہونے کا امکان ہے, جو علاقائی تجارت کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا. اب اس پر تجزیہ لیتے ہیں احتشام صاحب کا. احتشام صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں مومنٹم تو پکڑ ہے دونوں ممالک کے درمیان جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے, اس میں ٹینجیبل پروگریس آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ 2023 میں اگر ہم ٹریڈ والیوم دونوں ممالک کا دیکھیں, میرے سامنے جو فگرز موجود ہیں, تو وہ اپروکسیمیٹلی 974.3 ملین ڈالرز ہے, جس میں ہمارا جو حصہ ایکسپورٹس جو جا رہی ہیں وہ 88.3 ملین ڈالر ہے, اور امپورٹ جو وہاں سے آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے, 886 ملین ڈالر. تو اس میں بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں ہم نا ٹینجیبل تو ہے, انٹینجیبل مشکل ہی ہوتا ہے جو نظر آئے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹینجیبل اب یہی ہے جو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ جس طرح پوٹن اور ٹرمپ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں, جس سے یورپ یہ پریشان ہو گیا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو امریکہ نے بہت زیادہ سینکشن لگائی تھی, ہر 2 مہینے کے بعد ایک نئی سینکشن آتی تھی روس کے خلاف, اب لگتا ہے اس میں کمی آ جائے گی. جب اس میں کمی آئے گی تو ہمارے لیے کوئی کام کرنا ان کے ساتھ جو ہے نا آسان ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہم تیل ان سے لینا چاہ رہے تھے, کروڈ آئل, وہ بھی ہم نہیں لے پائے. کچھ یہ بھی ایشو تھا کہ جی اس کو صاف کرنے کے لیے ایک علیحدہ کارخانہ پاکستان میں چاہیے, کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن اب سنا جا رہا ہے کہ جی اس کے پیچھے امریکہ کے بھی سینکشن اور بہت ساری باتیں تھیں. تو اب لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اب ایران کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا شاید رکھنے کا ارادہ ہے امریکہ کا. وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے, اور رشیا کے ساتھ تو معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ 3 آپ نے جو ایریاز گنوائے ہیں, ہم نے دیکھیں انرجی سیکٹر میں آئل اینڈ گیس میں ایک عرصہ ہو گیا ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی, آلموسٹ ختم ہی ہوگی. اپنے OGTC لیول اپنے طور پہ کرتا تھا, لیکن کیونکہ اتنا یہ ایکسپینسو انڈرٹیکنگ ہے کہ کوئی بھی نہیں سامنے آتا. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی کئی حوالوں سے اب پٹوار میں کہا جاتا ہے جی بڑے آئل اینڈ گیس کے ہیں, ریزروز ہیں, ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس پہ تو آپ کو پتہ بہت پیسہ چاہیے, کوئی بھی نہیں آتا. رشین کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, وہ اس میں دیکھیں نا گیس ساری دنیا میں سب زیادہ وہ بناتے ہیں, آئل بھی ان کے پاس ہے, تیسرا بڑا اپنا اوپیک کا ممبر ہے روس. تو ہمیں اس لحاظ سے اس کا بڑا فائدہ. پھر انڈسٹریل سیٹ اپ وہ بڑھانے کے لیے تیار ہے. ایک اور چیز ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ایک نئی اسٹیل مل پاکستان میں لگائی جائے اس کے لیے. ویسے تو وہ ایک 1.3 ملین ٹن کی جو پہلے لگی ہوئی تھی اس کو ہم نے 3 ملین ٹن نہیں کیا, اس کا بڑا کر دیا. وہ آلموسٹ پچھلے 4 سال سے بند ہیں, لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ 4,500 ایکڑ زمین پہ سب کی لوگوں کی نظریں ہیں کہ یہ کس طریقے سے لے لی جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ صحیح بنیادوں پہ کہنا چاہیے کہ یہ اگر ہماری ایک اسٹیل مل لگ جاتی ہے تو ہماری جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی ان کا ایک بڑا رول ہے. جس طرح چائنا رشیا دونوں کولیبریٹ کر رہے ہیں, اب آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اس میں بہت سارے حوالوں سے وہ ریٹرک اتنا ختم ہو جائے گا
ٹھیک ہے انہوں نے اب جس طرح 25% ٹیرف ایک دم ٹھوک دیے ہیں اب یورپ کی گاڑیوں پہ اور کینیڈا کی، وہ ایک علیحدہ نقصان ہوگا، لیکن ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان امریکہ کو بھی ہے، امریکہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اتنی تیزی کے ساتھ ہم مارجنلائز ہوں، ہمارے لیے مسائل ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ رشیا کے ساتھ اب ہماری جس کو کہنا چاہیے گریٹر اکنامک ٹریڈ لیول کی جو ہے نا ایکٹیویٹی شروع ہوگی۔ اور جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایکسپورٹیبل گڈز ہی نہیں ہے ہم نا کہ ہم کیا ان کو بھیجیں جو ہم ایکسپورٹ کریں اور بیلنسز کا ٹھیک ہو سکے۔ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انرجی لوگوں کو نہیں ملتی ہے، انڈسٹری کو مہنگی ملتی ہے، بجلی گیس نہیں مل رہی ان کو جس کو کہتے ہیں ترجیحی بنیادوں پہ گیس اور بجلی دی جائے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں اور ٹیرف ان کا کم ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہاں رشیا کے ساتھ جی بہت فرق ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نا پچھلے 74 برسوں میں آپ 4 سیکٹر سن رہے ہیں جو ہم جس میں بیچتے ہیں ہم، کیا کہتے ہیں ٹیکسٹائل میں ہم فنش گڈ استعمال نہیں کر رہے، تول دیے اور چھوٹی موٹی چیزیں جاتی ہیں، پھر سرجیکل گڈ جاتے ہیں ہمارے، پھر سپورٹس کا سامان جاتا ہے یا چمڑے کی مصنوعات جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی ایک عرصہ ہو گیا ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنا ہے اور اپنی ڈائیورسیفائی کرنی ہے ہماری چیزوں کو، اس کے بعد ہماری جو ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ہم کسی ملک کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن رشیا کے ساتھ ہمیں کیوں نے سنرجی ایک بن رہی ہے اچھے طریقے سے، اور یہ میٹنگ جو بھو میں ہوئی ہے اس کے لگتا ہے کہ نتائج بڑے اچھے ہوں گے، اور یہ کنسسٹنٹ بنیادوں پہ اگر ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری جو کہ امریکہ اور ایران کے حوالے سے ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان برف آخر کار پگھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران نے عمان کے ذریعے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا جواب بھجوا دیا ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دباؤ اور فوجی دھمکیوں کے تحت کسی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا، مگر انڈائریکٹلی بالواسطہ بات چیت کے دروازے بند نہیں۔ دوسری طرف سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ٹرمپ کی پیشکش کو فریب قرار دیا ہے، جبکہ نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سفارتی چینلز کھلے رکھنے کا عندیہ دیا۔ ایران نے ماضی میں بھی اسی طرز پر مذاکرات کیے اور اب بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے۔ 2018 کی اگر ہم بات کریں تو ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ نے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، جس کے بعد ایران نے یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا۔ مغربی طاقتیں ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام لگا رہی ہیں، لیکن تہران اسے شہری توانائی کا منصوبہ قرار دے رہا ہے۔ اب جو موجودہ پیش رفت کے بعد کیا صورتحال کس رخ بیٹھے گی، اسی پر بات ایکس ایمبیسڈر ایران آصف دورانی صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آصف صاحب۔ ٹرمپ نے ویسے وارننگ دی تھی کہ یہ معاہدہ کرے یا پھر جو فوجی نتائج ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جی واشنگٹن جب تک دباؤ کی پالیسی تبدیل نہیں کرتا ہم مذاکرات نہیں ممکن ہو سکتے ان کے ساتھ، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی مذاکرات کے لیے ایران ریڈی ہے۔ ان کے جو یہ سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو آپ رویہ چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رویے میں بدلاؤ کس وجہ سے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بدلاؤ نہیں ہے۔ ایران کی اسٹرانگ پوزیشن ہے نیوکلیر ایشو پہ۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA جو 2015 میں سائن ہوا تھا، امریکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی پہلی جو ٹرم تھی تو وہ انہوں نے اس سے وڈرا کیا تھا، اور اس سے جو ڈس آرمامنٹ مشینری ہے اس کو سیٹ بیک پہنچا تھا، اور امریکہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور انہوں نے 2018 میں وڈرال کے بعد پھر جو سینکشنز امپوز کی، تو اس میں کسی صورت میں بلکہ جو سگنیٹریز جو ہیں وہ پرماننٹ ممبرز آف دا سیکورٹی کاؤنسل 5 ممبرز پلس جرمنی، یہ 6 ممالک تھے، اس میں سے امریکہ وڈرا کر گیا تھا۔ تو ایک ایمبیرسنگ سچویشن پیدا ہو گئی تھی فار دا ادر سگنیٹریز کہ انہوں نے اس کو جو ہے اس معاہدے پہ تقریباً 2 سال یہ مذاکرات چلے، اس کے بعد کہیں جا کے یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن ٹرمپ صاحب نے آتے ہی اس کو جو ہے وڈرا کر کے، تو یہ امریکہ نے زیادتی کی تھی اس میں ایران پہ۔ تو ایران نے اپنا ایک مینٹین رکھا ہے ایک سٹانس، اور وہ اس میں ظاہر ہے کہ سیبر ریٹلنگ بھی ہے امریکہ کی طرف سے بھی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، کبھی وہ ملٹری آپریشن کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ سینکشنز، وہ بھی انہوں نے سینکشنز بھی سخت کر دیے۔ آپ کے نالج میں آصف صاحب کیا ہے کہ یہ جو خط کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خط لکھا جائے گا، ایک تو یہ خط جا چکا ہے، دوسری چیز یہ کہ اس میں یہ کہا گیا ہے، جو میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی ہوں سپریم لیڈر کے مشیر یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے فریق کا جائزہ لیا جائے گا، انڈائریکٹ مذاکرات میں شرائط پیش کی جائیں گی اور مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ شرائط کنڈیشنز ایران کی کیا ہو سکتی ہیں، کس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ وہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے پراکسی ٹاکس کا، انڈائریکٹ ٹاکس، جیسے
رشیا اور یوکرین کے درمیان پراکسی ٹاکس ہو رہی ہیں, اس میں امریکن میڈیشن کر رہے ہیں. پھر امریکہ اور رشیا کے لیے جو ہے سعودیز جو ہیں ان کے گڈ آفیسز ہیں, اسرائیل بھی اس میں شامل ہے. تو یہ اب میرے خیال میں یہ بھی ایک راستہ اویلیبل ہے. اس میں ظاہر ہے ایران ہیز پلیڈ اسمارٹ. امریکن یہ اگر چاہتے ہیں, جس طرح کے بھی وہ خط تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لکھا تھا رہبر خامنائی کو, تو انہوں نے ظاہر ہے اس کا انٹرم جواب تو یہ دے دیا تھا خود ہی کہ یہ جو ہے یہ ایک صحیح ایفرٹ نہیں ہے. یہ اس میں امریکہ جو ہے دے وانٹڈ ٹو اسکور براؤنی پوائنٹس, وہ انہوں نے کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران پر جو ہے اقتصادی دباؤ وہ بڑھ رہا ہے, اور ایران میں جو ہے تو ممکنہ کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں ایران کی انڈائریکٹ ٹاکس کے لیے؟ ممکنہ کنڈیشن تو یہی ہے جی, ان کو سینکشنز ہٹانی پڑیں گی. یہ اس وقت ایران انڈر یو این سینکشنز نہیں ہے, صرف امریکہ کی سینکشنز. یو این سینکشنز 2022 میں ختم ہو چکی ہیں. اچھا ایک اور چیز آصف صاحب اس پہ ذرا تجزیہ کیجیے گا, یہ جو ایران اپنا نیوکلیئر ویپن پروگرام اس کو لے کر آگے تیزی سے یورینیم کی افسودگی ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی تیزی دکھائی دے رہی ہے, آگے بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے اس پر دباؤ بھی آ رہا ہے. اطلاعات کیا ہے, ایران کسی بھی طرح ہر کاسٹ پر اپنا یہ پروگرام لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اسے بیک فٹ پہ جا سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کا ابھی جو اسٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں, وہاں سے تو لگ رہا ہے کہ یہ اپنا پروگرام ہر حالت میں لانچ کرنا چاہتا ہے. تو چاہے اس کے لیے ایران کو جنگ میں جانا پڑے, یہ ہر کاسٹ پہ کرنے کے لیے ریڈی ہے اس وقت؟ دیکھیے جب نیوکلیر بنیں گے ظاہر ہے پھر اس کے جو ہے امریکہ کو اس کی کاسٹ پے کرنا پڑے گی. امریکہ پھر جرأت نہیں کر سکے گا. یہ بات سارا کیپیبلٹی کا ہے, اور ایران کے جو ہے وہ کیپیبلٹی اگر ایکوائر کر لیتا ہے, جو میرے خیال میں کر چکا ہے, وہ صرف انہوں نے فارملی اس کو اناؤنس کرنا ہوگا. یہ ٹھیک ہے امریکنز جو ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو ایران جو ہے وہ آلریڈی انڈیکیٹ کر چکا ہے. وائس پریزیڈنٹ جواد ظریف نے 3 جنوری کو فارن افیئرز میں اپنا آرٹیکل لکھا, کہا کہ جب ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا 2015 میں, تو اس کے مطابق ہم 3% انریچمنٹ پہ تھے اور ہم نے وعدہ کیا تھا. لیکن جب ہم پہ سینکشنز لگی تو اب جو ہے اس کا انریچمنٹ کا لیول 60% بڑھ گیا ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے انڈائریکٹلی ان کو بتا دیا ہے کہ اگر ہم پہ اسی طرح سے دباؤ ڈالو گے تو پھر ہم پہ بھی جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی کیپیبلٹیز کو مزید نہ بڑھائیں. جی تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اس معاملے پر تجزیہ پیش کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیگر اہم سٹوریز ان پر ڈسکس کریں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ترقی کی اتنی تیز ہو گئی ہے رفتار کہ انسانوں کے سر پر لٹک گئی ہے بے روزگاری کی تلوار. جی ہاں, اے آئی کو لے کر دنگ کرنے والی پیش گوئی کسی اور نے نہیں بلکہ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کی ہے, جن کے مطابق اگلے 10 سال میں اے آئی ڈاکٹرز اور اساتذہ کی مستقل چھٹی کرا دے گی. بل گیٹس سمجھتے ہیں کہ اے آئی کی ترقی کی رفتار توقعات سے کہیں زیادہ تیز ہے, جو بعض اوقات خوف زدہ کرنے دینے والی ہے, اسکیری ہو سکتی ہے. بل گیٹس نے خبردار کیا کہ اس پیش رفت سے بہت سے شعبوں میں کام کرنے والے متاثر ہوں گے, نوکری کا تصور ہی بدل جائے گا. بل گیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹرز اور اے آئی یہ فون اور انٹرنیٹ سے بھی زیادہ اثرات مرتب کر سکتی ہے, جو ہماری زندگیاں مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گی. ایسے میں بہت سے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں, ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کنول چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سی ای او آف مائی امپیکٹ میٹر اینڈ اے آئی ایکسپرٹ ہیں. آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں. کنول صاحبہ کس طرح سے سمجھ رہی ہیں, مائکروسافٹ کے بانی ہیں بل گیٹس, ان کی جانب سے یہ سچویشن سامنے رکھنا دس از الارمنگ, کیونکہ ریپلیسمنٹ ہونے جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ انسانوں کی جگہ اے آئی لے لیں گے آنے والے دنوں میں. آپ اس سے متفق ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی جو اہمیت ہے وہ واقعی ہی بڑی شرنک ہو جائے گی, سکڑ جائے گی آنے والے دنوں میں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اس کے بارے میں بہت بات پہلے بھی کر چکی ہوں, پوڈ کاسٹ بھی کر چکی ہوں, اور بار بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اے آئی ایک ایسی ریولیوشن ہے جو کہ انسان کے لیے بہت اٹس اے ویری ڈسرپٹیو ریولیوشن. یہ اس طرح کی ریولیوشن ہے جس نے انٹیلیجنس اٹ سیلف کو کموڈیٹائز کر دیا ہے. مطلب انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن بینگس کو ایک سیٹ اپارٹ کرتی ہے. ہیومن بینگس جو ہے وہ جو ہم اپنی انٹیلیجنس کو ہی سیل کرتے ہیں. جب اپنے پروفیشنز میں بھی جاتے ہیں تو ہم 16 سال یونیورسٹی جاتے ہیں, ایک چیز کو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور پھر ہم
ہم وہ والی ایکسپرٹیز جو ہے ان کو ایکوائر کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی انجینئر بن جاتا ہے, کوئی لائر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. مگر اے آئی کیا کر رہا ہے کہ اے آئی میں آپ نے اسی انٹیلیجنس کو آپ نے ایک سسٹم کے اندر, وہ جو آپ ڈاکٹر بن رہے تھے اور آپ اتنے سال ایجوکیشن لے رہے تھے, وہ ساری کتابیں اگر آپ اے آئی میں ڈال دیں تو وہ اے آئی جو ہے وہ بالکل 1 منٹ کے اندر وہ ساری نالج ایکوائر کر سکتی ہے. اچھا, پہلے جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ سرچ انجنز ہوتے تھے کہ وہ ساری نالج ہے, آپ اس کو سرچ کرتے تھے, وہ نالج ریٹریو ہو جاتی تھی. اب ڈفرینس یہ ہے کہ وہ نالج صرف ریٹریو نہیں ہوتی, اس کی ایپلیکیشن, اس کے اوپر انالیسز, اس کے اندر سے ڈیڈکشن, اس کے اندر ڈیسیشن میکنگ یوزنگ دیٹ نالج, اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہیومن بینگس کر سکتے تھے پہلے, جو کہ مشینز نہیں کر سکتی تھی. مگر اب ہم نے یہ جو ایبلٹی ہے, جو انٹیلیجنس ہے, جس میں جو ایپلیکیشن آف نالج, انفرنس, ڈیڈکشن, انالیسز, ڈیسیشن میکنگ, یہ ساری ایبلٹی بھی مشین کے اندر لے آئے. اور کیسے لے آئے ہیں کہ ہم ان کو اٹونومس کر دیا, وچ مینس کہ ہم نے ان کے پیچھے بہت سارے نیورل نیٹورک ڈال دیا اور ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ یہ خود مشین لرننگ کے تھرو یہ نالج ایکوائر وہ مشین کرتی ہے, بہت ساری ٹریلینز آف ٹرائز کرتی ہے, جو چیز ورک کرتی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے, جو چیز نہیں ورک, بالکل ایسے جیسے ایک ہیومن ٹاڈلر, ایک جو انسانی بچہ ہوتا ہے جیسے وہ لرن کرتا ہے, بالکل ویسے ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ مشین لرننگ ویسے ہی ہوتی ہے. مگر وہ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اس لیے کیونکہ ہیومن چائلڈ جو ہے وہ جب اٹیمپٹس کرتا ہے, ٹرائی کرتا ہے, کوئی چیز جو ورک کرتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے, باقی وہ برین سیکھ لیتی ہے, باقی چیزوں کو ڈسکارڈ کرتی ہے, مگر پھر بھی وہ پھر سے مسٹیکس کرتا ہے. کچھ اسٹڈیز کنول صاحبہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مشینیں ہم پر حکومت کریں گی, وہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع ہو جائیں گی. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ کن کن سیکٹرز پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اے آئی کا؟ دیکھیں, شارٹ ٹرم پہ تو مشینوں کو ہم لیوریج کرتے ہیں, ہم لیوریج کریں گے جو لوگ جس بھی پروفیشن, ٹھیک ہے, جس بھی پروفیشن میں, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, ریئل اسٹیٹ انجینئرز ہو, جو بھی ہوں, وہ ان کی سرٹن پرسینٹ ان کی جاب کی وہ بہت مشین ان سے بہت بہتر کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو بہت کوئکلی کر سکتی ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی آپ ایک ڈیجیٹل میڈیا کیمپین بنائیں, میڈیا میں آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کیمپین بنائیں, آپ کو شاید پتہ لگ جائے, آپ سوچیں, آپ اس کے اینالائز کریں, ڈفرینٹ مٹیریل اکٹھا کریں اور پھر آپ وہ ڈیجیٹل میڈیا کیمپین بنائیں. مگر اگر آپ اے آئی کو پراپر پرومپٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا آؤٹ کم چاہیے, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ ڈیجیٹل میڈیا کیمپین بنائیں, تو وہ آپ کو کچھ سیکنڈز کے اندر پوری ڈیجیٹل میڈیا کیمپین ڈیزائن کر کے دے دے گی, ٹھیک ہے. تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو شارٹ ٹرم میں مطلب 10 سال میں کیا ہوگا تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. 10 سال میں تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کین پروبیبلی ریپلیس آل جابس. مگر ایون شارٹ ٹرم میں جو لوگ اے آئی کو لیوریج کریں گے, دے ول ریپلیس دوز پیپل جو کہ اے آئی کو لیوریج نہیں کرتے. جو لوگ اے آئی کو استعمال کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو ریپلیس کر دیں گے جو اے آئی کو نہیں استعمال کرتے, کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے, بہت زیادہ کوئک ہوں گے, ان کے ریزلٹ بہت بہتر ہوں گے, ان کے جو اپنا دماغی پاور ہے وہ چیزوں میں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اے آئی ول ڈو آل آف دا تھنکنگ فار دیم. اے آئی ان کے لیے سوچ بچار کر رہی ہوگی اور بہت بہتر طریقے سے کر رہی ہوگی. 10 سال کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے, بہت دور نہیں ہے. تو وٹ ول ہیومنز ڈو اس سلسلے میں کہ اگر کمپلیٹلی ریپلیس اگر اے آئی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیا آپ ایک ایسا منظرنامہ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, اس کے بہت سارے, ایون میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے اے آئی سے ہی پوچھا تھا کہ کیا فیوچر سینیریوز ہو سکتے ہیں ہیومن بینگس کے لیے, تو اس میں بہت سارے اس نے 6-7 سینیریوز دیے تھے, ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ بالکل ایک سینیریو ہے جہاں پہ اے آئی جو ہے وہ ایک یوٹوپین اسٹیٹ ہو جائے گا. اے آئی ساری ہم جو کام کرتے ہیں, جو کہ ہم 16-17 سال جا کے یونیورسٹی میں ایجوکیشن لیتے ہیں اور وہ چیز سیکھتے ہیں, وہ اے آئی بہت جلد سیکھ کے ساری چیزیں اور اس کے اوپر ڈیڈکشن, انفرنس, ڈیسیژن میکنگ کر سکے گی. وہ سارے کام ہم سے بہتر کر سکے گی جو اس وقت ہم کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ, میرا اپنا یہ خیال ہے, میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ ہم اگر وہ یوٹوپین سینیریو, دیکھیں بہت سارے اور سینیریوز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ سینیریوز کافی اسکیری بھی ہیں مگر ہم اس میں نہیں جاتے. مگر جو یوٹوپین سینیریو اس میں ہم کسی بیچ میں بیٹھے, دیکھیں ہیومن بینگز جو ہے پہلے, بہت پہلے, کئی 10,000 سال پہلے ہم ہنٹر گیدررز ہوتے تھے اور ہم جو ہے وہ ہر بندہ, ایوری پرسن یوز ٹو ورک فار دیم سیلوز. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اس کے بعد جو ہے یہ ہائرارکیز بنی, باسز بنے, اس کے مڈ مینجمنٹ بنی, مڈل مینجمنٹ بنی, پھر نیچے انڈیویجول کنٹریبیوٹرز بنے. اے آئی سب چیز کو مٹا دے گی,
AI دوبارہ ہمیں ہمارے روٹس پہ لے جائے گا, جہاں پہ ہم انڈیویجولی ایکسچینج آف ویلیو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوں گے, اور بہت سارے جو پرابلمس ہیں ہمارے, جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایشوز, انرجی پرابلمس, یہ سارا ویسے ہی AI ریزالو کر دے گا, اینڈ AI ول بی ڈوئنگ آل دا ورک. وی ول جسٹ بی انجوائنگ دا فروٹس آف اٹس لیبر. اوکے, تھینک یو سو مچ. کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے کے لیے. اور پروگرام کے آخر میں ناظرین, پاکستان نے سیاحت اور سفر کے لیے محفوظ ترین ممالک کی فہرست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے. جی ہاں, عالمی سیفٹی انڈیکس 2025 کے مطابق پاکستان نے US, UK اور انڈیا جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا. کراؤڈ سورس پلیٹ فارم نیمبو کی درجہ بندی کے مطابق پاکستان 65 نمبر پر آیا ہے, جس کا سیفٹی سکور 56.3 ہے, جبکہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو 55.7 سکور کے ساتھ 66ویں نمبر پر ہے. برطانیہ 87 اور امریکہ 89 نمبر پر موجود ہے. اس درجہ بندی کے مطابق سب سے محفوظ ملک اندورا ہے, جس کا سیفٹی سکور 84.7 ہے. یہ یورپی ملک اپنی کم جرائم کی شرح اور پرسکون ماحول کے باعث سیاحوں کے لیے ایک محفوظ ترین مقام سمجھا جاتا ہے. دیگر محفوظ ممالک میں UAE, قطر, تائیوان, عمان, سعودی عربیہ اور چائنا شامل ہیں, جب اس کے ہم سب سے غیر محفوظ ملک کی اگر بات کریں تو اس کو وینزویلا کو قرار دیا گیا ہے, جس کا سکور صرف 19.3 ہے. دیگر غیر محفوظ ممالک میں پاپوا نیو گینی, ہیٹی, افغانستان اور جنوبی افریقہ شامل ہیں. ناظرین, یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نیمبو کی سیفٹی انڈیکس رپورٹ مسافروں اور مقامی شہریوں کے سرویز اور تجربات پر مبنی ہوتی ہے. اس میں جرائم کی شرح, چوری, ڈکیتی, ہراسانی اور پرتشدد واقعات کے ڈیٹا کو مد نظر رکھا جاتا ہے, تاکہ مسافروں کو مختلف ممالک کی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے. یہ ایک خوش آئند سامنے موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے چونکہ عید قریب ہے, اب ہماری ملاقات آپ سے عید پر ہوگی, تو آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. لیکن اس عید کی خوشیوں میں اور دعاؤں میں آپ نے غزہ کی جو صورتحال ہے, غزنز ہیں, پیلسٹینینز ہیں, ان کو ضرور یاد رکھنا ہے, اور اپنی استطاعت دیکھتے ہوئے, اپنی جیب دیکھتے ہوئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس میں سے آپ نکال کر, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایڈز بھی جا رہی ہیں, بہت سارے ایسے یہاں سے معاملات چلے ہوئے ہیں جن سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی خوشیوں میں ان کو ضرور یاد رکھنا ہے, اور ہم دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ عید والے دن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.